अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ स्केबीज़ के बारे में, ख़ारिश के मर्ज़ के बारे में। ख़ारिश के मर्ज़ के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी। उसके बावजूद मेरे पेशेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा मेरे से डिटेल से कुछ चीज़ें पूछना चाहते थे, तो पेशेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई, तो मैंने सोचा कि मैं ये एक और वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं स्केबीज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या मर्ज़ है और किस तरह से इससे छुटकारा हासिल किया जाए। स्केबीज़ एक जरसूमे की वजह से होता है, जिसको हम स्केबीज़ माइटिस कहते हैं। ये बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जो कि हमारे बिस्तरों में रहता है, हमारे कंबल में रहता है, हमारे तौलिए में रहता है, हमारे कपड़ों के अंदर रहता है। और ये जो जरसूमा है, ये जिल्द के नीचे बरोज़ बना के ये सुराख करता है जिल्द के अंदर, और उसके अंदर जाके बरोज़ बना के, यानी अंदर बिल बना के उसके अंदर रहता है ये। और ये क्योंकि जिल्द के नीचे चला जाता है तो जिल्द का रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से हमें बहुत शदीद ख़ारिश होती है। इतनी शदीद ख़ारिश होती है कि जिल्द करता है कि इसको हम छील के निकाल दें, और उसकी वजह से इतनी सख्त एब्रेशंस आती हैं, स्कार बनते हैं बच्चों के और बड़ों के जिस्म पे। और बच्चे तो जो है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते इस तरह की अर्ज को, तो वो बहुत शदीद जो है वो ख़ारिश करते हैं, जिससे ज़ख़म बन जाते हैं और उससे इन्फेक्टेड वूंड्स भी उसके ऊपर बन जाते हैं। फिर ये होता है, अलामत ये होती है इसमें कि ये सॉफ्ट जगहों पे रहता है। ये वेब स्पेसेस ऑफ फिंगर्स में, ये कलाई के अंदर ऊपर इस जगह पे, ये कोनी के अंदर इस जगह पे, ये एक्जिला में, आपके अम्बलाइकस के अराउंड, आपकी गर्दन के अराउंड, ग्रोइन में, जो नरम जगह हैं, जो सॉफ्ट मॉइस्ट जगह हैं, वहाँ पे जो है ये आसानी से जिल्द में घुस जाता है और जिल्द के नीचे जाके जरसूमा रहना शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है, एक फॉरेन जरसूमा है, इसकी वजह से रिएक्शन होता है, वहाँ पे जिल्द सुर्ख हो जाती है, हम उसको बार बार इचिंग का एहसास होता है, हम इचिंग करते हैं तो बहुत और ज़्यादा हिस्टामिन सिक्रीट होती है, उससे और ज़्यादा इचिंग होती है। फिर इसमें अलामात निशानी ये होती है कि इसके जो जो एंट्री पॉइंट होते हैं ना, उसमें बरोज़ तो नज़र आते हैं। बरोज़ हम क्योंकि डार्क स्किन लोग हैं, तो हमारे जिल्द में इतने ज़्यादा बरोज़ नज़र नहीं आते आसानी से। जो अंग्रेज़ है, जो गोरी जिल्द वाले लोग हैं, सफ़ेद जिल्द वाले, उनमें जो है ये बरोज़ ज़्यादा आसानी से नज़र आते हैं। हमें इतने बरोज़ जो है आसानी से नज़र नहीं आते। तो होता क्या है कि जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं उन पे छोटे-छोटे स्कैब्स बन जाते हैं। शायद इसी से नाम इसका स्केबीज़ है। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन शायद इसी से की वजह से इसका नाम स्केबीज़ है कि जो एंट्री पॉइंट होते हैं ना, वहाँ पे छोटा-सा एक ज़ख़्म होके उसके ऊपर जो है वो जैसे कवर आ जाता है, एक ज़ख़्म के ऊपर कवर आ जाता है ब्राउन से कलर का, तो वो उसके ऊपर उसकी जो है वो क्रस्ट जम जाता है। तो मल्टीपल जगहों पे इसी तरह के छोटे-छोटे ज़ख़्म होते हैं, और इसी वजह से शायद इसका नाम स्केबीज़ है। अब किस तरह से छुटकारा पाया जाए? मेडिसिन्स तो बहुत सारी हैं, बेंज़ाइल बेंज़ोएट है, परमिथ्रिन है, क्रोटामीन सल्फ़ेट है, सल्फ़र ड्रग्स हैं जो कि हम इस लगाते हैं, जिल्द के ऊपर लगाते हैं और उससे इसका तदारुक किया जा सकता है। इवन टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट है, वो भी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और एलर्जी को कम करने के लिए, ख़ारिश को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल की जाती है, जो कि 14 हफ़्ते तक लगाना लाज़िम होता है। क्योंकि एक दफ़ा आप जब इसके ऊपर क्रीम लगा भी लेते हैं, तो उसके बावजूद जो जरसूमा तो मर जाता है। जरसूमा मरने के बावजूद वो होता तो जिल्द के नीचे ही है, और वो अभी भी जो है आपको इरिटेशन और ख़ारिश का जो है वो मसला कर रहा होता है। तो एंटी हिस्टामिन, यानी ऐसी मेडिसिन जो एंटी एलर्जी है, जो कि एलर्जी को कम करती है, वो आपको 14 दिन के लिए फिर भी खानी पड़ती है। अब इसका मैं तरीका बताता हूँ कि इसकी क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए और कितने वक्फे से कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है ये कि आप अपनी हाइट के मुताबिक और अपने वेट के मुताबिक जो है वो ये जान लें कि इसकी जो क्रीम होती है, वो आम तौर पे एक एप्लीकेशन होती है बड़े इंसान की। जो एडल्ट है, ह्यूमन बीइंग है, जो एडल्ट मेल है या फीमेल है, उसको एक दफ़ा वो पूरी क्रीम इस्तेमाल करनी होती है। कुछ लोग आधी इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसका कुछ हिस्सा थोड़ा-सा इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से ये इस आसानी से जान छूटती नहीं है इस बीमारी से, ये बार-बार वापस आती है, बार-बार वापस आती है। तो मैं अभी आपको तरीके से बताता हूँ कि किस तरह से इसका जो है वो क्रीम का इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा आपका डॉक्टर आपको एक क्रीम तजवीज़ कर देता है, तो उसको किस तरह से जी, तो आपके पास अभी क्रीम या इसकी जो ऑइंटमेंट है या इसका जो लोशन है वो आपके पास मौजूद है। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले गर्म पानी से नहाना है, गुस्ल करना है सबसे पहले गर्म पानी से। और गर्म पानी से गुस्ल करके आपने अपने जिस्म को जो है वो खुश्क कर लेना है। उसके बाद गर्दन से नीचे, यहाँ ये चिन लाइन जो है, इससे नीचे-नीचे आपने, और हेयर लाइन यहाँ से नीचे-नीचे आपने पूरे जिस्म पे ये क्रीम अप्लाई कर लेनी है। यहाँ से नीचे-नीचे क्यों अप्लाई करनी है? क्योंकि यहाँ से ऊपर वाली जो जिल्द है या जो हमारी हथेलियों की जिल्द है, ये काफ़ी सख्त होती है। इसमें आम तौर पे स्केबीज़ का जरसूमा अटैक नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों को हथेली में भी होता है,
اور چہرے پہ بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ چہرے پہ اور ہتھیلی پہ بھی استعمال کریں گے یہ. اور اسپیشلی سال سے چھوٹے بچے جو ہے ان کو سر پہ جو ہے سر پہ بال کٹوا کے ان کو سر پہ بھی لگانی ہوتی ہے اور چہرے پہ بھی لگانی ہوتی ہے. لیکن یہ ایک زہر ہے، اس دوران یہ کہیں منہ میں نہ جائے، یہ کھائنی نہیں ہے. بچوں کو اکثر عادت ہوتی ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہ منہ میں لے کے جانے کی، چوسنے کی، تو بچوں کے ہاتھ کے اوپر آپ نے مٹن گلوز چڑھا دینے ہیں. گلو چڑھا دینے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ جو ہے منہ کی طرف نہ لے کے جا سکے. اور اگر اس دوران آپ نے ابھی یہ 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے لگا رہنے دینا ہے، کریم جو ہے وہ 12 گھنٹے ایڈوائز کرتی ہیں، لیکن میں 12 گھنٹے ایڈوائز نہیں کرتا، کیونکہ 12 گھنٹے کے بعد نہانا امپاسبل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ صبح سویرے 6 بجے اٹھ کے نہا لیں اور پھر شام کو 6 بجے نہائیں اور یہ سارا عمل کر بھی لیں. تو میں اس طرح سے مشورہ دیتا ہوں اپنے جو ہے وہ پیشنٹس کو کہ آپ صبح اٹھیں سکون سے، آپ نہائیں دھوئیں، آپ جو ہے اس کے بعد ریڈی ہو کے 9 10 بجے 11 بجے آپ لگا لیں اور پھر آپ سارا دن لگا رہنے دیں. اور اسپیشلی بچوں کو پیرنٹس ویسے بھی رات کے وقت شام کے وقت نہلانے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم رات سورج ڈلنے کے بعد کیسے نہلا دیں، اور موسم بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اور یہ جو جرثومہ ہے یہ پھیلتا بھی زیادہ سردیوں میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کمبل، رضائی، تکیے، ٹاول سے پھیلتا ہے، تو یہ پھیلتا بھی سردیوں میں. اگرچہ علامات زیادہ سردیوں میں نہیں کرتا، زیادہ یہ خارش گرمیوں میں کرتا ہے. جیسے گرمی محسوس ہوتی ہے اوپر کمبل لیتے ہیں فوراً خارش شروع ہو جاتی ہے، فوراً مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہے نا پھیلتا بھی زیادہ سردیوں میں ہے. پھر سردیوں میں جن لوگوں کو علامات آ جاتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ سردیوں میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اس کی سیکھ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ٹریٹمنٹ چاہیے اس کی. اب جو ہے آپ نے یہ پورے جسم پہ لگا لیا، اگر درمیان میں آپ نے کچھ کھانا ہے تو یہ آپ کے منہ میں نہیں جانی چاہیے یہ میڈیسن. آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، خشک کرنے ہیں، اور پھر آپ نے نوالا توڑ کے کھانا ہے. آپ نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد ہاتھ دھو کے اچھی طرح سے خشک کر کے دوبارہ کریم لگا لینی ہے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ. اسی طرح سے آپ نے اگر جو ہے وہ طہارت کی ہے اسی دوران، یا آپ نے جسم کا کوئی اور حصہ دھو لیا ہے تو اس حصے پہ دوبارہ لگانی ہے. پورے جسم پہ لگائی جاتی ہے کریم. اور چھوٹے بچوں میں چہرے اور اسکیلپ کے اوپر یعنی سر کے اوپر بھی بال گنجے کروا کے سر کے اوپر بھی لگائی جاتی ہے. پھر گھر کے اندر عموماً ایک سے زیادہ افراد کو یہ ہوتی ہے. کچھ گھرانوں میں علامات ہوتی ہیں سب کو، کچھ گھرانوں میں سب کو علامات نہیں ہوتی. کسی کو ہوتی ہے علامت، کسی کو نہیں ہوتی. چاہے کسی کو ہے علامات چاہے نہیں ہے کسی کو علامات، سب گھر والوں نے ایک ہی دن اکٹھے اس کا ٹریٹمنٹ لینا ہے. بڑوں میں پوری کریم لگے گی، بچوں میں آدھی کریم لگے گی، اور انفینٹس میں جو ہے تقریباً 1/3 حصہ لگے گا کریم کا، کیونکہ بچوں کا سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے. تو بچوں میں آدھی کریم لگے گی. بچوں سے مراد ہے میری تقریباً 8 سال 9 سال سے چھوٹے بچے، جو 10 سال اور پلس ہے ان میں تقریباً پوری کریم ہی لگے گی. تو بچوں میں تقریباً 1/3، جو بالکل چھوٹے بچے ہیں 1 سال سے چھوٹے والے ہیں، ان میں تقریباً 1/3 حصہ کریم کا یا آدھی کریم ان میں بھی تقریباً لگ ہی جائے گی. یہ کھانا کے دوران آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، منہ میں نہیں جانی چاہیے کریم. یہ زہر ہے، یہ کیڑے مارنے والا زہر ہے جو کہ باہر فصلوں میں ہم اسپرے کیا جاتا ہے. تو اس کو پلیز کھانا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، یہ منہ کے اندر نہیں جانی چاہیے. آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس سے. پھر جب آپ کریم لگا چکے ہوں، مثلاً آپ نے کریم لگائی ہوئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس حالت میں ساری فیملی نے لگائی ہوئی ہے، ساری فیملی کے ایسے تمام کپڑے جو کہ آپ نے بیماری کی حالت میں استعمال کیے تھے وہ سارے دھونے ہیں. ان کے اندر صرف پہننے والے کپڑے نہیں ہیں، ان کے اندر آپ کی چادریں بھی ہیں، آپ کے ٹاول بھی ہیں، آپ کے بلینکٹ بھی ہیں، آپ کی رضائی کا کور بھی ہے، آپ کے تکیے کا کور بھی ہے، اس کے اندر آپ کی لینے والی شال بھی ہیں، اس کے اندر اگر آپ کے صوفے کے اوپر کوئی کور پڑا ہوا ہے تو وہ بھی موجود ہے. یہ سارے کپڑے آپ نے ان 24 گھنٹوں کے اندر دھونے ہیں، اچھی طرح سے گرم پانی میں دھونے ہیں صابن کے ساتھ، دھوپ میں خشک کرنے ہیں، اور ان کو استری کرنا ہے. یہ سارا عمل پروسیس جو ہے وہ 24 گھنٹے لے گا. یہ آسانی سے نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ شام کے وقت کریم لگا کے اگلے دن آپ دوبارہ جو ہے وہ نہیں نہا سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شام کو 6 بجے لگائیں. بہت سارے ویورز نے یہ سوچا ہوگا نا کہ شام کو 6 بجے لگائیں گے کریم، اگلے دن صبح 6 بجے نہا لیں گے اور ختم، دیٹس اٹ، 12 بجے جو ہے 12 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جب کریم لگی ہوئی ہے اس حالت میں آپ نے اپنے گھر کے سارے کپڑے دھونے ہیں، اچھی طرح سے دھوپ میں خشک کرنے ہیں، اور پھر ان کو استری کر کے کرنا ہے. آپ نے آئرن کرنا ہے انہیں، تاکہ ان کے اندر موجود جتنے بھی جراثیم ہیں وہ سب کے سب مر جائیں، سب کے سب جو ہے وہ دھل جائیں، وہ نکل جائیں اس کے اندر سے، تاکہ جب آپ کریم سے آپ جب نہا لیں اگلے دن تو پھر دوبارہ آپ کے اوپر کسی طرف سے جراثیم آئے نہ واپس. کیونکہ یہ تو چادر کے اندر رہتا ہے یہ جرثومہ، یہ جو ہے نا جو کی طرح کا ہوتا ہے چھوٹا سا، تو یہ دوبارہ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا اور بار بار بیماری آپ کو آتی رہے گی. تو ایک تو یہ ہو گیا. پھر دوسرے نمبر پہ کیا
اس کا ریپیٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل، اس کو ایک دفعہ ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جرثومہ ہر جگہ پھیلا ہوتا ہے، آپ کے بیڈز پہ، آپ کی چارپائی پہ، آپ کے کپڑوں پہ، ہر جگہ پھیلا ہوتا ہے۔ پھر اس میں آپ نے دوبارہ یہی کرنا ہے، آپ نے دوبارہ ایک دفعہ کریم لگانی ہے۔ اسی طرح ایک دن صبح کے وقت 8-10 بجے 9 بجے آپ نے کریم لگانی ہے، پھر اپنے سارے کپڑے دھونے ہیں، درمیان میں اگر آپ نے ہاتھ دھونا ہے تو دوبارہ کریم لگانی ہے، اگر طہارت کرنی ہے تو دوبارہ کریم لگانی ہے۔ کسی طرح سے یہ کریم جو ہے وہ کھانے والی چیزوں کو نہیں لگنی چاہیے اور اندر نہیں جانی چاہیے لوشن یا کریم۔ اور پھر آپ نے دوبارہ 24 گھنٹے کے بعد اپنے سارے کپڑے وغیرہ دھو کے آپ نے خود بھی نہا لینا ہے گرم نیم گرم پانی سے اچھی طرح سے۔ اور اس کے باوجود یہ کام کرنا دوبارہ کتنے دنوں کے بعد لگانی پڑتی ہے؟ دوبارہ دوسرے دن، یعنی ایک دن چھوڑ کے اگلے دن آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں۔ آج لگائیے اگر، کل نہائیں اور پرسوں پھر دوبارہ لگائیں، اور ترسوں پھر جو ہے وہ سارا پروسیس دوبارہ ریپیٹ کریں، کپڑے دھونے والا اور کپڑے استری کرنے والا اور دھوپ میں خشک کرنے والا سارا پروسیس دوبارہ ریپیٹ کریں۔ یعنی 4 دنوں میں آپ کا یہ تقریباً ٹریٹمنٹ ہوگا، جو انیشل ٹریٹمنٹ ہے۔ کچھ لوگوں کو دوبارہ 2 ہفتے کے بعد پھر کرنا پڑتا ہے۔ 2 ہفتے کے بعد اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پھر یہ جو ہے نا جراثیم آ جاتے ہیں۔ 2 ہفتے میں اس کا جو جراثیم ہے، جب آپ بار بار نہاتے ہیں، یہاں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ 2 ہفتے تک آپ کو پھر بھی خارش رہے گی، آپ کے جراثیم چاہے ایک اپلیکیشن سے سارے مر گئے ہیں اندر، لیکن پھر بھی آپ کو 2 ہفتے تک خارش رہے گی، کیونکہ جرثومہ تو جلد کے اندر ہی رہ رہا ہے۔ وہ ہمارا میکانزم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نہاتے ہیں جب، تو ہمارے جو نیچے سے نئے خلیے آتے رہتے ہیں اور اوپر والے خلیے جو ہے وہ ڈیڈ ہو کے اترتے رہتے ہیں، شیڈ ہوتے رہتے ہیں، اسکن ہماری شیڈ ہوتی رہتی ہے، اور اسی کو ہم میل کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید باہر سے صرف جو ہے وہ مٹی چڑھتی ہے، جی نہیں، آپ گھر کے اندر بھی رہیں تو آپ کو جو ہے وہ اگلے دن میل آ جائے گی۔ تو وہ جو اوپر آپ کی اسکن کی شیڈنگ ہوتی ہے، وہ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ جرثومہ جو کیڑے ہوتے ہیں، اس کے اسکیبیز مائٹیز ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اوپر آتے ہیں اور پھر آپ کی جلد سے ہٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں باہر۔ اور اس پروسیس میں کم از کم 2 ہفتے لگتے ہیں۔ 2 ہفتے تک آپ کو جو ہے وہ خارش والی جو میڈیسن ہے وہ آپ کو لیتے رہنا ہوگا۔ کچھ لوگوں میں کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اسکیبیز، اس میں جو ہے وہ سانس اسکن میں پس پڑ جاتی ہے، اس کے لیے اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں میں لوکل انفیکشن ہوتی ہے، سسٹمک، یعنی بہت زیادہ شدید مرض نہیں ہوتا کہ سسٹمک یعنی منہ سے اینٹی بایوٹک لیں، ان کو صرف لوکل جگہ پہ اینٹی بایوٹک لگانی پڑتی ہے، کیونکہ اگر جلد پہ زخم ہوگا، اگر جو ہے وہ اسکن اتری ہوئی ہوگی کسی جگہ پہ، تو وہاں پہ یہ کریم نہیں لگائی جا سکتی اسکیبیز والی کریم وہاں سے لگائیں، وہاں پہ لگائیں گے تو یہ فوراً بلڈ میں جذب ہو جاتی ہے، وہ بلڈ میں جذب ہو کے ہی بہت سارے مضر اثرات جو ہے وہ لاحق کرتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر زخم ہے کسی جگہ پہ تو آپ منہ سے اینٹی بایوٹک لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ زخم والی کریم لگا کے پہلے اس زخم کو بھریں گے اور اس کے بعد یہ علاج کریں گے۔ 2 ہفتے کے باوجود، 2 ہفتے کے بعد بھی اگر آپ کے بچے کو یا آپ کو خود جو ہے وہ ابھی بھی خارش ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جرثومے کا تدارک نہیں ہوا اور آپ کو یہ سارا پروسیس دوبارہ کرنا پڑے گا۔ سب گھر والوں کو اکٹھا کریم لگانی ہوگی، سارے کپڑے گھر کے دھونے پڑیں گے، دھوپ میں خشک کرنے ہوں گے، آئرن کرنے ہوں گے، اور درمیان میں جو ہے وہ آپ کو یہ کریم کی مقدار پوری استعمال کرنی ہوگی۔ تھوڑی تھوڑی کریم لگانے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی میری ویورز آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، امید ہے اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ دس از مائی کمیونٹی سروس، کہ میں لوگوں کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ بہت ساری یہ جو کمیونٹی میں بیماریاں ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے، اور ایکچوئل جو انفارمیشن ہے، جو سچ ہے، وہ لوگوں تک پروپیگیٹ کیا جا سکے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، سچ کی جو ہے وہ پروپیگیشن نہیں ہو رہی ہے، جھوٹ کی پروپیگیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ سچ جو ہے وہ مشکل بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو فالو کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ سچ یہی ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے کرنا، اڈاپٹ کرنا، اس کے اوپر رہنا وہ ذرا مشکل ہے، اس وجہ سے لوگ اکثر جو ہے وہ اس کو پوری طرح فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو ویوز یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے پیج کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کیجیے گا، اور اگر کوئی کمنٹ ہو تو پلیز، اگر کچھ کویسچن ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، میں انشاءاللہ آنسر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔